मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। चूँकि मक्की सूरत है, इसमें मैंने बताया था कि इंसान की पैदाइश का मकसद तौहीद, रिसालत, जो इस्लाम के बेसिक अक़ीदे हैं उनका तज़किरा ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को जिस दीन की तरफ दावत दे रहे हैं, और वो कभी आपको मजनून कह रहे हैं, कभी दीवाना कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी आप आसमान पे क्यों नहीं, फ़रिश्ते क्यों नाजिल नहीं होते। तो अल्लाह ने इंसानी तारीख़ बयान की कि इंसान को पैदा करने का तो बुनियादी मकसद ही अल्लाह की इबादत करवाना था, और इंसान को मसजूद मलाइका बनाया गया। तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इंसान को सजदा करो। ये इसी वजह से किया था कि इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाऊंगा, वो मेरे अहकामात अपने ऊपर भी और ज़मीन पर भी नाफिज करेगा। तो असल तो इंसान की बेस यहाँ से चली थी। फिर शैतान है जो इन लोगों को गुमराह कर रहा है। तो तुम अपने बाप दादा, जो क्योंकि मुशरिकीन बार बार कहते थे ना बाप दादा को हम फॉलो कर रहे हैं, तो असल जो जद्दे अमजद थे वो तो आदम थे, वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे। तो उनको जो बनाया गया, तो तुम्हारा दुश्मन तो शैतान है, वो उस वक्त से तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तो तुम जो इस्लाम की दुश्मनी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में ये बातें कर रहे हो, तो सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान तुम्हें वरगला रहा हो। इसलिए अल्लाह ने इसका तज़किरा किया कि अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को एक बजती हुई मिट्टी से पैदा किया जो बदबूदार गारे से बनाई गई थी। ये भी अल्लाह ताला की एक हिकमत है कि इंसान की जो पैदाइश जिस चीज़ से होती है, वो चीज़ अजीब, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिस पे इंसान फ़ख्र करे। सूरह मारिज में अल्लाह ताला का इरशाद है, कल्ला इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यालमून, हमने इन इंसानों को जिस चीज़ से बनाया वो ये जानते हैं। वो क्या है? मिन नुत्फ़तिन, मनी से बनाया। और फिर कुरान में जगह जगह उस इंसान के जो है ना पैदाइश के प्रोसेस को बयान किया गया है कि मनी से बनाया, फिर उसे बदबूदार खून बनाया, फिर उस बदबूदार खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया। यानी तमाम की तमाम जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है ना, वो सारा गिलाज़त से भरा हुआ है। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, अल्लाह कहते हैं क्या हमने तुम्हें एक जलील पानी से पैदा नहीं किया, तो गंदे पानी से पैदा नहीं किया। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज कुरान में बयान किए गए हैं इंसान की पैदाइश को बयान करने के लिए। तो सूरह मारिज में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यालमून, कि हमें पता है हमने किस चीज़ से पैदा किया। तो इससे मकसद क्या है, ये बताना मकसद है। यानी चंद हिकमतें हैं, ये बार बार जो इंसान को बताया जाता है ना, तुम्हें गलीज पानी से, गंदे पानी से पैदा हुए। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप थे, वो तो मनी से पैदा नहीं हुए। उनका भी बताया गया कि उनके लिए जो गारा इस्तेमाल किया गया, वो गारा भी बदबूदार था। यानी इंसानियत की इब्तदा भी एक बदबूदार चीज़ से की गई है। तो इसमें बुनियादी मकसद बताना यह है कि तुम्हारा जो जिस मटेरियल से तुम्हें बनाया गया है ना, वो इस काबिल नहीं है कि तुम फख्र करो या वो तुम्हें जन्नत में पहुंचा दे। तुम्हारे पास फख्र के लिए आमाल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वरना शैतान तो आग से बना है, फरिश्ते तो नूर से बने, रोशनी से बने, लाइट से बने। तो वो तो जन्नत के ज्यादा हकदार होने चाहिए, वो तो अशरफुल मखलूकात होने चाहिए। लेकिन गंदी बदबूदार चीज से बना के भी इंसान को हुक्म दिया जा रहा है फरिश्तों को कि इंसान को सजदा करे। वजह क्या है कि इंसान की उस बॉडी के स्ट्रक्चर को नहीं देखा जाएगा, बल्कि अल्लाह जो इंसान को फजीलत दे रहे हैं, उस फजीलत की वजह उसका इल्म और उसका अमल है। इल्म की मिसाल कुरान ने दी है कि वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, जब फरिश्तों ने कहा ना तू एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है इस मखलूक को पैदा करने की, ज़मीन में खून बहाएगी। तो जब आदम अलैहिस्सलाम का को अल्लाह ने जो इल्म दिया था, तमाम अशिया की हकीकतों का अल्लाह ने बताया, तो फरिश्तों से पूछा तुम इन अशिया के बारे में बताओ। तो फरिश्तों ने कहा कि हमें तो कोई इल्म नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने कहा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम गिनवा दिए। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम पे फ़ख्र किया कि देखो, अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैंने कहा नहीं था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब, इसमें हमने सीखने का मादा रखा है, इसके पास इल्म है। दूसरी चीज़ है अमल, कि इंसान को ये इख्तियार होता है कि वो बुरा भी कर सकता है और वो अच्छा भी कर सकता है। फरिश्ते अच्छा ही करते हैं, बुरा कर नहीं सकते। तो ये जो अमल है ना, अमल
اس عمل کی بیس پہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے کہ یہ اپنے اختیار سے اچھا بھی کرے گا اور برا بھی کرے گا. یہ ٹھیک ہے، اس صفت میں جنات بھی انسانوں کے ساتھ شریک ہیں، لیکن علم کی صفت میں اللہ نے بہرحال انسان کو جنات پر فضیلت دی ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی جو بیس ہے، جس چیز سے انسان بنایا جا رہا ہے، وہ انتہائی غلیظ اور انتہائی ناپاک ہونے کے بعد کے باوجود بھی عمل کی وجہ سے انسان فضیلت حاصل کر لیتا ہے. تو اس لیے عمل کو فوکس کرنے کی ویلیو یہاں بتانا مقصد تھا، اور یہ حکمت تھی. اگر انسان کو سونے اور چاندی سے بنایا جاتا نا تو یہ بحث میں لگ جاتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور میں بہت اعلیٰ ہوں، اور تکبر کرنے لگتا. تو اللہ نے تکبر کا کوئی راستہ انسان کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ تم غلیظ گندے پانی سے بنائے گئے ہو. ہر وقت پیٹ میں نجاست گندگی لے کے انسان گھومتا ہے، یعنی انسان کا ماضی بھی غلاظت سے بھرا ہوا، حال بھی اور مستقبل بھی. ماضی کیا ہے؟ غلیظ اور ناپاک پانی جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور کپڑوں پہ لگ جائے تو اسے دھونا پڑتا ہے. اور حال کیا ہے کہ پیٹ میں ہر وقت گندگی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. ناک میں الگ غلاظت ہے، آنکھوں میں الگ اس کے جو ہے وہ گندگی ہے، اور کہیں سے بھی انسان کی باڈی پہ کوئی زخم لگے بلڈ ناپاک خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہر لحاظ سے گندگی کا ایک ڈھیر ہے، اور پیٹ میں جو گندگی لے کے گھومتا ہے وہ ایک الگ ہے. اور فیوچر کیا ہے؟ موت کے بعد پورا جسم میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور کیڑے پڑ جاتے ہیں اس میں، اتنی گندی بدبو آتی ہے. تو ان تمام یعنی انسان کا ماضی بھی ایسا رکھا، حال بھی اور فیوچر بھی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پاس اب اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے سوائے عمل کے اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے، لہذا اچھے عمل کو فوکس کرو. تو یہ حکمت تھی، اور اس حکمت کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک بدبودار کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. والجان خلقناہ من قبل، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کر لیا من نار السموم، لائٹ آگ سے، ہلکی آگ سے، جس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایسے گارے سے، بدبودار مٹی، بجتی ہوئی مٹی سے میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک بشر کو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے درست کر لوں، اس کے اعضاء کو برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اس میں جان ڈال دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فقعو یہ پورا نہیں ہے، فا الگ ہے، قعو الگ ہے. تو تم گر جاؤ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ ابلیس مستثنی منقطع ہے. منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں میں داخل نہیں ہے، یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. جب فرشتوں کو حکم تھا تو آٹومیٹیکلی جنات کو بھی لازمی حکم تھا، تو اس لیے اللہ نے جن کا الگ سے تذکرہ کیا، یعنی وہ فرشتوں کی فہرست میں داخل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے جاء القوم الا حمارن، پوری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. اب حالانکہ گدھا تو قوم میں نہیں ہوتا، لیکن ایک مفہوم ہوتا ہے جب پوری قوم آئی ہے تو ظاہر ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے آئی ہوگی نا، گدھے گھوڑوں پر آئی ہوگی، لیکن اس میں متکلم مستثنیٰ کر دیتا ہے کہ بھئی قوم آئی مگر گدھے نہیں تھے اس میں. تو منقطع مستثنیٰ اس کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز مفہوم ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. ایک دماغ اس کی طرف جاتا ہے، اس کی نفی کر دی جاتی ہے. تو دماغ اس طرف جائے گا کہ جب سارے فرشتوں کو حکم تھا تو جنات کو تو بطریق اولا حکم، کیونکہ فرشتے جب نور سے بنے ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے سجدہ کرو، تو آگ سے بنی ہوئی مخلوق کو تو لازمی حکم دیا جائے گا. ابا ان یکون مع الساجدین، شیطان نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے ابلیس سے کہا تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. قال لم اکن، شیطان نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سجدہ کروں ایک ایسے بشر کو جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہو. تو اللہ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے. قیامت تک کا مطلب کیا؟ ہمیشہ کے لیے لعنت ہے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا اللہ تو مجھے پھر قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، مجھے زندگی بھی دے. قال فانک من المنظرین، اللہ نے کہا تجھے میں مہلت دیتا ہوں الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک. قال ربی بما اغویتنی، شیطان نے کہا اللہ تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ گمراہ تو خود ہوا تھا نا، گمراہ تو خود ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، نہیں کیا. لیکن اللہ کی طرف نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہر کام کی نسبت خالق اللہ ہی ہے، چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو. تو کام تو انسان کرتا ہے لیکن اس عمل کا خالق تو بہرحال اللہ ہے نا، تو اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے، جیسے سورہ جن میں آتا ہے کہ جنات نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا ہمارے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے.
تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، لیکن نسبت ہر ایک کی اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے ہر چیز کی۔ تو شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گمراہ تو میں خود ہوا ہوں لیکن سبب تو بنائے، تو مجھے نہ حکم دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو تو میں تیری مخالفت بھی نہ کرتا، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گمراہ تو میں خود ہوا ہوں لیکن سبب تو بنائے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اس انسان کے لیے زمین میں مزین کر دوں گا۔ کس چیز کو؟ گناہوں کو۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی کہ مزین کر دوں گا، کیا مطلب؟ گناہ غلط ہونے کے باوجود ان کو اچھا لگے گا، اس پہ دلائل کے لیبل لگا کے نا ہر غلط چیز کو یہ اپنے لیے حلال کر دیں گے، اپنے ضمیر کو مطمئن کر دیں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو گمراہ کروں گا میں۔ ہاں مجھے پہلے سے معلوم ہے یہ بات، شیطان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے کچھ بندے ہیں جو بہت مخلص نہیں ہے، مخلص یعنی جس کو اللہ نے منتخب کر لیا، جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا، وہ بندے ہیں جن کو شاید میں گمراہ نہ کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے لیے خالص ہو جانا۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو۔ ان عبادی، جو میرے بندے ہیں یعنی خاص بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک، یہ بھی مستثنی منقطع ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید کسی پہ بھی نہ چلے، جب مخلص لوگوں پہ نہیں چلے گا تو شاید کسی پہ بھی نہ چلے۔ اللہ نے بتا دی ہاں ان لوگوں پہ چلے گا، من اتبعک، جو تجھے فالو کریں گے، من الغاوین، گمراہ لوگوں میں سے، انہی پہ چلے گا۔ تو تیرے پیچھے پیچھے جب تو برائی کو ان کے سامنے مزین کرے گا نا تو وہ غور نہیں کریں گے، بلکہ بغیر غور کے تیری بات مان لیں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ شیطان ان کو نشے کی طرف لے کے جا رہا ہے، شراب کی طرف لے کے جا رہا ہے، ان کا دل چاہتا ہے شراب پینے کا، عقل کہتی ہے غلط چیز ہے، تو شیطان کیا مزین کر دیتا ہے عمل کو، وہ کہتا ہے کیا ہے ایک دفعہ پی کے توبہ کر لینا، پھر دماغ سے ریلیکس ہو جائے گا، فائدے بھی تو ہیں۔ تو عقل مند آدمی کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمیشہ کی لت پڑ جائے گی مجھے۔ لیکن خواہشات کے غلام کیا کرتے ہیں کہ جو شیطان کہہ رہے ہیں فوراً اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ چھوڑو یار دیکھا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے۔ ساری گمراہی کی جڑ یہی ہے کہ آپ عقل کی اور اپنے ضمیر کی نہیں مانتے، بلکہ جو شیطان نے دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان دلائل کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان دلائل کو فالو کرنے کو شیطان کی اتباع سے تعبیر کیا گیا ہے، ورنہ شیطان نظر تو کسی کو نہیں آ رہا ہوتا۔ تو آپ جو مزین کرتے ہیں نا، شیطان جو دلائل کے انبار لگاتا ہے آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں وہ جو اس وقت تجھے فالو کریں گے، یعنی تیرے پیش کردہ دلائل پر ایمان لے آئیں گے اور بغیر سوچے سمجھے اسی کے پیچھے چلیں گے، تو ان پر تیرا زور یقیناً چلے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن میں ان پہ ترس نہیں کھاؤں گا کہ چونکہ تو نے ان کو گمراہ کیا ہے لہذا میں ان کو بخش دوں، ایسا نہیں ہے۔ تم سب کے سب یعنی تو اور جو تجھے فالو کریں گے نا، سب کے سب کا وعدہ جہنم ہے، سب کو جہنم میں تیرے ساتھ جھونکوں گا میں۔ لہا سبعۃ ابواب، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے انسانوں کی ایک جماعت ہے جس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی سارے ظاہر درجات ایک جیسے نہیں ہوں گے، کوئی بڑی جہنم میں کوئی چھوٹی جہنم میں۔ تو جسے تو جس درجے کا گمراہ کرے گا اس کے لیے میں نے ویسی ہی جہنم رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔